बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बातें हैं इस नशिस्त में हमने शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। एक वो जो पिछला व्लॉग था जो अपना निकाह वाला था, इद्दत के दौरान निकाह बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ बुशरा बीबी का एक वाक़या शेयर करूँगा। चूँकि निजी उनका एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन वो निजी नहीं है, क्योंकि अब बुशरा बीबी की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो अब एक आम किसी खातून खाना वाली उनकी लाइफ नहीं है। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन ने ये वाक़या सुनाया अपने कज़न की निस्बत से, जो कि लाहौर के कलेक्टर थे कस्टम के किसी दौर में। और उन दिनों इमरान खान साहब जो थे वो सियासत में थे या नहीं थे, बहरहाल वो मारूफ तो आदमी हैं। वो बताने वाले ये बताते हैं कि वो उन दिनों क्रिकेट के में इन थे, खेला करते थे। तो पुरानी बात हुई इस हवाले से, और ये उन दिनों की बात है जब खावर मानेका साहब जो हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर या एसी थे कस्टम डिपार्टमेंट में, लाहौर में उनकी पोस्टिंग थी। तो फ़िल वक्त मैं जो चूँकि मेरे पास ये वाक़या अमानत इस तरह से है कि उन्होंने मुझे अपना नाम शेयर करने से रोका हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले दिनों में तो वो मैं इसका नाम शेयर करना पड़ा तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े बिज़नेसमैन। अच्छा जी, दूसरा जो वाक़या है वो या ख़बर है वो है बीबीसी ने एक स्टोरी शाया की है। आज उनकी टॉप स्टोरी चल रही है अभी तक पिछले 6 घंटे से, और वो स्टोरी है अज़हार राय की आज़ादी पर कदगने, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, कवानीन और पॉलिसी वही है। ये उनकी टॉप स्टोरी चल रही है। इसमें उन्होंने मुझसे भी गुफ्तगू की थी और मुझे थोड़ा सा शिकवा है बीबीसी के साथ। मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा शिकवा कोई नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने मेरी जो गुफ्तगू की थी वो रिकॉर्ड की थी, और वो इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत सनद रहे। यानी अगर कोई कहता कि नहीं ये बात मैंने नहीं की थी तो वो उसको निकाल के सुना सकें कि सर ये हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, ये आपने गुफ्तगू फरमाई थी, ये आपका रिकॉर्ड है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा गिला है, एक सॉफ्ट सा। वो ये है कि बीबीसी ने, और ये लाइट साइड पे मैं कर लाइट एंड साइड के ऊपर, कि बीबीसी ने जग्गू का जिक्र ही नहीं किया यार। जग्गू वो पहला कह लें कि वो हमारे घर का एक फ़र्द था जिसने, या इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर लोगों का यानी सलाम खड़ा रहता है, सॉरी। तो बहरहाल यानी फ़ौरन लोग जो है ना वो हर चीज़ को ना वो एक ख़ास एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। तो वो इंडिविजुअल था जिसने क्योंकि FIA वाले जो थे जब वो घर में आए थे मुझे पकड़ने के लिए, तो वो तो किसी वो जिसको हम कहते हैं ना कोई शनाख्त उनकी थी नहीं, तो वो तो अजनबी थे उसके लिए भी। वो तो वर्दी में भी होते तो अजनबी होते उनके लिए, जग्गू के लिए। लेकिन वो मैंने जग्गू का पहले भी आपको बताया हुआ है, बीबीसी को भी बताया था कल हमाद को, लेकिन उसने जग्गू का जिक्र जो है वो गोल कर दिया। जग्गू ना होता तो सर वो अंदर बढ़ के हो सकता है मुझे फेंट भी चाड़ते। तो लेकिन जग्गू ने वो वाला काम ख़राब किया। ड्यू क्रेडिट टू जग्गू, जो बनता था वो उसको नहीं दिया गया। बीबीसी से ये मेरा गिला था। वो मैं जग्गू की शक्ल में चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब आपको एक बार फिर दिखा दें। अच्छा जी, अब इसमें जो गुफ्तगू थी ये मुझसे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि सिस्टम बदला कि नहीं बदला, उसमें उन्होंने पिछली गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट का जो तज्जिया किया है कि पहले भी गवर्नमेंट में वो लोग पकड़े जाते थे, इस गवर्नमेंट में भी जो पकड़े जाते हैं लोग। तो इज़हार राय एक अलग सी चीज़ है, आज़ादी इज़हार राय एक डिफरेंट चीज़ है। वो कौन सी चीज़ उसके ज़ुमरे में आती है, कौन सी इस चीज़ उसके ज़ुमरे में नहीं आती। मेरे साथ कंपैरिजन जो किया गया है वो अज़हर मशवानी साहब को गिरफ़्तार जो किया है, वेरी नेक्स्ट मेरे बाद जो जिक्र है वो मशवानी साहब का है। मशवानी साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, और वो जो तनकीद कर रहे थे वो रियासती इदारों के ऊपर जो तनकीद थी वो इज़हार राय के ज़ुमरे में आती या नहीं आती, ये अभी बहस जारी है दुनिया भर में। क्योंकि बहुत सी जो इज़हार राय है, मिसाल के तौर पर किसी की बॉडी शेमिंग जो होती है, और काला है, मोटा है, चिट्टा है, ऐथो मोटा है, ऐथो पतला है, बॉडी शेमिंग में आता है। ये भी है तो किसी की इज़हार राय है, लेकिन वो इज़हार राय जो किसी को थोड़ा सा परेशान कर दे उसको लोग पसंद नहीं करते। जिस तरह रेसिज्म के ऊपर बात करना कि ये पठान होते हैं, जिस तरह खान साहब कर देते हैं, या कोई करता है लाहौर ये होते ही रंगबाज हैं, रेसिज्म, ये भी
اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی اس دنیا میں. پھر اسی طرح ہولوکاسٹ جو ہے اس کے اوپر لوگ نہیں بات کرنے دیتے. سر امریکہ، یورپ، برطانیہ جہاں پر آزادی رائے کے لیے لوگ جنگ لڑ لیتے ہیں، وہاں پر ہولوکاسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ وہ جو ظلم کیا تھا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ، وہ اس کے اوپر کہ یہودیوں کے اوپر آپ کہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا. آپ کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا خیال ہو سکتا ہے. اظہار آزادی رائے اتنا بڑا اگر کہہ لیں کہ بہت بڑا حق ہے تو پھر اس حق کو اس ضمن میں بھی تسلیم ہونا چاہیے. نہیں کیا جاتا. آپ انگلینڈ میں رہ کے ملکہ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. آپ وہ جو ہے نا ہائیڈ پارک، وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ ملکہ کے خلاف کوئی جلوس نکالنے کی کوشش کریں گے پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے. تو اسی طرح کچھ اور بھی معاملات ہیں. بلاسفیمی مطلب یہ دنیا بھر میں ہے، آپ ایون یورپ کے کئی ممالک میں ہے. ہیٹ سپیچ بھی ایک طرح کی کسی کی تو اظہار آزادی رائے ہی ہے نا کہ وہ کھل کے اظہار کر رہا ہے، لیکن لوگ نہیں پسند کرتے، نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح کچھ ریاستیں اپنے کچھ معاملات کے اوپر سینسٹیو ہوتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر دنیا کی کوئی، چلیں ہم اس بحث پہ نہیں پڑتے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر عمران خان صاحب کے کچھ لوگوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. وہ پولیٹیکل ورکر تھے، ان کے وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن کچھ صحافیوں کے ساتھ اس گورنمنٹ میں بھی اسی طرح سے زیادتیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اسلم شاہد صاحب کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو باجوہ صاحب کی خبر تھی نا، وہ والی اربوں روپے بنانے والی، اس میں وہ انہوں نے جو ہے احمد نورانی صاحب ان کو اسسٹ کیا تھا، اس وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ ہے کہ آپ صحافی کو صرف اس لیے جرم کی مطلب پکڑ لیں یا اس کو سزا دے دیں یا اس کو بند کر دیں کہ اس نے کسی بڑے کے خلاف خبر کیوں دی ہے، یا اس نے جو قانون میں جرم ہے وہ سوال کیوں پوچھ لیا ہے جو کسی کا جرم بنتا ہے. مثال کے طور پر باجوہ صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ باجوہ صاحب آپ کی تنخواہ تو اتنی ہونی چاہیے اتنے اسکیل کے آدمی، اور آپ اتنے اربوں روپے آپ کے اثاثے کیسے بن گئے، تو اس کے اوپر اگر ان کو پکڑا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل چیز ہے، یا اظہار رائے کی آزادی یہاں پر زیادہ فٹ آتی ہے. باقی اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا ہیں، ان کے اوپر اگر آپ پرسو کر رہے ہیں، اگر آپ کسی پارٹی نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو بطور ادارہ رول کے رکھنا ہے، تو پھر ادارہ تو رسپونڈ کرے گا نا یار. باقی میں نے جو اپنی پوری سٹوری سنائی ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں، وہ اس میں اگر آپ پڑھ لیں، ایک حصہ ہے کہ جی کہ ہم جو حساس اداروں یا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ججز کے اوپر میرے اوپر الزام تھا کہ آپ ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے خاتون اول جو بشرا بی بی ہیں ان کے متعلق کوئی بات کی ہے. تو میرے کیس میں دو یہ الزام تھے میرے اوپر. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور آپ کو دے دوں. بی بی سی کو جو میں نے نہیں دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ بی بی سی 7 اگست 2021 کو جو کچھ ہوا تھا وہ جاننا چاہ رہی تھی. اس کے پیچھے کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مطلب چل کیا رہا تھا، یا جب مجھے پکڑا گیا تو وہ اس سے پہلے کیا کیا ہوا تھا. اس سے پہلے آئی ایس آئی جو تھی وہ سر میرے موری چڑھی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نام فی الحال نہیں بتانا چاہ رہا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کون سے افراد تھے، وہ کون سے آفیسرز تھے جن کو جو اعلیٰ حکام جو تھے. مثال کے طور پر جو ڈی جی آئی تھے اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے، ان کی ترجمانی کرتے تھے مجھے بلا کے کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، کیوں کیا. اچھا میں معافی مانگ لینا جی یار وہ غلطی ہو گئی، وہ دیکھیں کہ وہ بات ہو گئی، نہیں کریں گے گیدوں، نہیں یہ اس کو جا کے ڈیلیٹ کریں. اچھا جی آ کے ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پائن اس کی وجہ ہے کہ ہم ماڑے لوگ ہیں، ہم ٹکر کے لوگ نہیں ہیں، ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، کسی پارٹی کے ساتھ نتھی نہیں تھے، ہم نہ ہیں الحمدللہ. باقی جو کچھ سمجھتا رہے وہ کرتا رہے، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے. بہرحال وہ ہوا یہ کہ پہلی دفعہ میری جو طلبی ہوئی وہ ہوئی تھی، میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو ریفرنس بنا ہوا تھا
جو ان دنوں چل رہا تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب وہ چھالیں مار مار کے سرینا عیسیٰ صاحبہ کو رونے پر مجبور کرتے تھے. عجیب و غریب وہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے وٹ چڑھتا تھا، غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ تھا، مثال کے طور پر مطیع اللہ جان صاحب نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا جس کے اوپر ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو گئے تھے، جس دن انہوں نے پیش ہونا تھا اس سے اگلے دن یا اس دن ان کو اٹھا لیا گیا تھا. کچھ اس طرح کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے انہوں نے اسٹیپ بیک کیا، اسٹیپ بیک وہ مارا ہے، خنجر مارا ہے، اس طرح کی بات کی تھی ان کے برادر ججوں نے. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس لیے زیادہ غصہ چڑھتا تھا. پتہ تھا کہ کون کر رہا ہے، جنرل فیض حمید صاحب کروا رہے تھے سارا کے سارا جو کچھ بھی ہو رہا تھا. تو وہ میں جنرل فیض حمید صاحب کو تو ہم براہ راست اتنا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو ہم تو کہتے تھے کہ جی کہ اس ملک میں رہنا ہو اور آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو تو سر پھر کوئی اور ملک ڈھونڈ لیں، کوئی اور کام کر لیں. نہ آپ یہاں پر کوئی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، نہ ایون آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. جج تو بڑی دور کی بات ہے. آپ اس ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی آپ کا مخالف ہو، آپ کو پھر کسی اور ملک میں رہنا پڑے گا، بعض اوقات تو وہاں پہ بھی نہیں رہ سکتے. تو اس طرح کی میں جب وہ کرتا تھا ولاگ وغیرہ اپنے قاضی فائزہ صاحب کے متعلق، جو ہمارے خیالات ہوتے تھے کہ جی کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، تو جناب ادھر چڑیا گھر سے مجھے یاد ہے کہ ایک میرے بڑے بچپن کے میرے چڈی فرینڈ کہہ لیں، وہ صحافی ہیں اس وقت ایک ٹی وی چینل کے وہ سی ای او ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا اور میری اور ان کی جو ہمارے جو سیاسی خیالات ہیں، نظریاتی جو ہے نظریات ہمارے آپس میں نہیں ملتے. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تو فوراً آ. تو وہ یار کی ہو گیا یہ وہ تینوں لب رہے نے چڑیا گھر والے. طے ہوا کہ جی انہوں نے میرے سامنے فون کیا اور کہا کہ جی عمران میرے نال بیٹھا ہوا تو دسو کی گل ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا، کوئی حافظ صاحب تھے کرنل صاحب، انہوں نے کہا کہ بڑے طریقے کے ساتھ کہ نہیں وہ اپنا ان سے بات کرنی ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے، کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو آپ تشریف لائیں، ان کو لے کے آئیں، چائے پیتے ہیں. پائن نے مینوں پھڑیا نالتے لے گئے. تو میرے زندگی کی یہ پہلی پیشی تھی. تو میں نے ان سے، یہ 2019 کی بات ہے یا 19 یا 20 کی بات ہے، یا 20 کا اینڈ ہوگا، گرمیاں تھیں مجھے یاد پڑتا ہے. تو بہرحال وہ مجھے لے گئے اور ہم بیٹھے وہاں پہ جا کے، تو گفتگو وغیرہ ہوئی، انہوں نے اپنی کی، میں نے اپنی کی. میں نے کہا جی کہ میرا تو کسی ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کس کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، یہ ہے وہ ہے. میرا تو کسی سے نہیں ہے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی بلکہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہیں، یہ میرا فون نمبر ہے، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، اس فون کو آپ اپنے پاس رکھ لیں. اس میں اگر کوئی انڈیا، سری لنکا، برطانیہ، اسرائیل سے میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، اس میں میرے سوشل میڈیا کے سارے اکاؤنٹس یہیں پہ ہیں، تو یہ آپ ایگزامن کر لیں. اس میں میرا بینک اکاؤنٹ ہے، وہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. باقی آپ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہیں، آپ سراغ لگا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، آپ وہ بھی پتہ کر لیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کال لاگ سے کہ میرے نواز شریف کے ساتھ رابطے ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رابطے ہیں، یا ان کے نمبر 2 نمبر 3 ان کے کسی میڈیا سیل کے ساتھ کوئی رابطے ہیں، تو نکال لیں، آپ کو لگ جائے گا پتہ. خیر بات جو ہے وہ معافی تلافی کے اوپر ختم ہوگی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس دور میں کام رکتے تھے، نہ اس دور میں کام رکتے ہیں. کام جاری تھے، خبر بھی آتی تھی، خبر بھی دیتے تھے. وہ جناب پھر وہ کرنل صاحب جو تھے، حافظ صاحب، وہ چلے گئے، ان کی جگہ کے ایک اوپر نئے آ گئے. وہ جناب ایک واری 2 واری وہ دوسرے تیسرے ہفتے بلاتے تھے اور شروع ہو جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ وہی قاضی فائز صاحب والا. ایک اور معاملہ میں آپ کو اور شیئر کروں. میرا بچپن کا ایک دوست، اتفاقاً میں اب نام نہیں لوں گا، میں اس کا وہ کہاں پہ پوسٹڈ تھا میں وہ بھی نہیں آپ کو بتاؤں گا. وہ ایک آئی ایس آئی کے اندر سیکٹر کمانڈر تھا. میری اور اس کی بحثیں جو ہیں وہ جب وہ میجر کرنل ہوتا تھا تب سے جناب ہماری ٹسل بازی، سنگ پھنسے ہوتے سی ساڈے کہ یہ فوج غلط کرتی ہے، فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے، فوج کا پولیٹیکل کریکٹر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا تھا تم لوگ کیا کرتے ہو، سیاستدان یہ ہے وہ، ہمارے سنگ پھنسے ہوتے سی یار. سر وہ میری تو خوش قسمتی وہ سیکٹر کمانڈر لگ گیا ایک آئی ایس آئی دا ہے جی.
ایک دن ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں، فون آیا، مجھے نہیں کیا اس نے، ہمارا جو کامن فرینڈ ہے اس کو فون کیا، کتنے ہیں؟ انہیں کہا دفتر ہے، وہ کتنے ہی میرے والوں، انہیں کہا کول بیٹھا اے پاگل ہو گیا کہتے کی ہویا اوے اینو سمجھا، کہتے کی ہویا، اے پہلے شروع تو ہی پاگل ہے، وہ ہویا کی، وہ کہتا باس فیض صاحب انہوں نے گروپ کوئی میسج تھا، میسج پایا، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ان کی اپنی ہے کہ آج جانے پھڑیا جانا چکیا جانا ہے، میں وچ پہ ہاں، تو وہ انہوں نے گروپ میں کوئی آرڈر کیا تھا، ہوئے گا کوئی گروپ ان کا بنا ہوا، تو انہوں نے کہا سر میں ہینڈل کرتا ہوں، لیٹ می ہینڈل، انہوں نے کہا اوکے، تو انہیں کہا کہ سب نے پہلے وہ جو ہے نا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ اور جنرل فیض بھی قبر ایک تے لاشاں دو، پتہ نہیں اس طرح کر کے تھا کوئی، تو وہ 30-32 ہزار 1-2 گھنٹے میں وہ اس کی ویوز ہو چکے تھے، رولا پہ چکے ہوا سی، جج صاحب نے وٹ بڑا چڑھیا، اب وہ اتفاقاً وہ کہندا کہ اگر وہ میرا دوست کہتا ہے کہ اگر کوئی اور مجھ سے پہلے وہ میسج پڑھ لیتا تو رسپونڈ کرتا تو پتر تیری اج جی ہڈی پسلی ایک ہو جانی سی، میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بہرحال اس نے نا وہ میرے دوست کو ہی، ہم جو کامن فرینڈ جو تو اس کو فون کر کے پہلے ڈیلیٹ کروایا، پھر اس کو کہا اس کو سنو، انہوں نے کہا سنیا، انہیں کوئی گل ہے کرن والی، میں انہوں دینا قاضی فائز عیسیٰ دے نا کچا چٹھا تے انہوں کو چلائے جی ایڈا ہی جرنلسٹ تھے، میں کہا دیو چلا دینے، نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بہرحال یہ ہوا واقعہ، پھر جناب واقعہ ہوا مطلب یہ کہ ایک دفعہ وہ میں نے دیا کہ جی جنرل وہ آرمی چیف اگر وہ ہٹاتے ہیں کسی کو فائر کرتے ہیں، ایک بھی میں نے ضمن بات کی، ان دنوں ٹسل چل رہی تھی نا کہ جی کہ عمران خان صاحب کی اکتوبر کی بات ہے، 2 اکتوبر 2021 کے بعد کی، اکتوبر 2021 ہی میرا خیال بنتا ہے کہ جب فیض میر صاحب کو ہٹانا تھا ہیں، وہ والا پھڈا جب چل گیا تھا، تو میں نے وہ کہا کہ اگر فیض میر صاحب فائر کر دیتے ہیں، فیض میر صاحب کو اگر جنرل بایو صاحب فائر کر دیتے ہیں تو پرائم منسٹر کے پاس جو رولز ہیں اس کے تحت تو وہ نہیں کر سکتے وزیر اعظم کی پرائر مرضی کے بغیر، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ نہیں کر سکتے، فائر نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب ہٹ جائیں گے، تو بڑا گڑبڑ ہے معاملہ، رولز میں نے بتا دیے کہ رولز یہ فلاں 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 مجریہ فلاں فلاں۔ اچھا جی وہ مجھے کسی ظاہر ہے کہ کسی وکیل نے بھیجے ہوئے تھے، تو جو نئے کرنل صاحب ادھر آئے تھے نا وہ تے جناب چھاتر واجرے سے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کتنے ہو، میں کہا جی میں کار، انہوں نے کہا ذرا تسی آ سکتے ہو فوراً، میں کہا جی آ رہے ہیں، ضروری ہے، میں کہا جی آ رہے ہیں، اچھا جی راستے میں 2-3 دفعہ فون کیا، کتنے پہنچے یہ وہ، میں کہا جی آ گئے، پہنچ گیا، انہوں نے کہا ہے کی کیتا، میں کی کیتا، او بھائی تو کیڑے چکراں چ تم ایگزیکٹلی ہماری تفتیش کے مطابق تمہیں کوئی دورہ پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے تفتیش کی ہے، یہ والے جو کاغذات تمہارے کلیئر ہیں، مطلب کدھر پیسے پوسے یہ وہ نہیں آتے، وہ میں تے گوگل دے بھی دس دیتے، میں کہا آندے نہیں پیسے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی دورہ پڑتا ہے، تمہیں کوئی آوردگی ہوتی ہے اور اچانک سے تمہیں یہ ہوتا ہے کہ چلو ایسے پروگرام کر دو، بتاؤ تمہیں کس نے یہ والے رولز نکال کے دیے، میں کہا جی ایک وکیل ہیں نہ، میں کہا نہ تو نہیں دس سکتے، تو کہتے کہ بہرحال وہ میں کہ پھر میں تھوڑا جہا ہوتا نا بندہ پھر جھوٹ بولتا اپنے سورس کو بچانے کے لیے، میں کہا وہ وکیل جو ہے نا، میں نے کہا وہ نام لوں گا تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ ٹینشن میں آئے گا، اس کی وجہ سے اس کے ابا جی ٹینشن میں آئیں گے، اس کے ابا جی ٹینشن میں آ کے تو سارے ٹینشن چ آ جاؤ گے، میں گل کی تھی، میں اس کو ہم کہتے ہیں پیر مارنا، میں پیر مارے اور پیر وج گیا، پائن جڑے انہوں نے سمجھا ان کو لگا، میں نے بات بھی اس طریقے سے کی، چونکہ میں کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، تو وہ وکیل شکیل وکیل کا ابا جج تو ہے، سمجھ رہے ہے نا، اس طرح کے بہت نے، تو وہ جناب سیم کے ڈر انہوں نے کہ اپنا فون بند کریں، اگر آپ تیسری دفعہ جب کال کی تھی، کیونکہ میں 2 مس کال کر چکا تھا ان کی نا، اٹینڈ نہیں کر سکا تھا، اگر آپ نہ کال کرتے تو پھر ہمیں آپ کے پاس آنے پڑنا تھا آپ کو سیو کرنے کے لیے، میں کیوں، انہوں نے کہا یار وڈا صاحب چھوٹے صاحب نو کہہ رہا ہوں تو ساڈے خلاف جڑا ہے ویلاگ کروائے گا وہ بھی عمران شفقت کو، وہ میں کہ اللہ دی شان ہے، عمران شفقت کی چھولے بھیجدا ہے، 2 جرنیل لڑ رہے ہیں عمران شفقت دے ویلاگ، تو خوشی ہوئی، تو خیر یہ سین پیچھے سے چل رہا تھا، اور اس دن مجھے اس کرنل صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران صاحب ہم آپ کو پیار سے سمجھاتے ہیں، تڑیاں بھی کراندے سی بڑے طریقے کے ساتھ، میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، تو جناب کہ ہم یہ کر دیں، ٹرک پیچھے لگاؤ، بچے اسکول جاتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے پھر اس دن کہا کہ یار کہ اسی شہر میں رہتے ہیں آپ، بچے بھی آپ کے اسکولوں میں جاتے ہیں،
اور پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے. آپ کو اچانک فون آئے کہ جی کہ وہ بچہ آپ کا فلاں اسکول میں جاتا ہے, ذرا پتہ کر لیں کہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. یعنی یہ دھمکی ہے نا. پھر یہ کہا کہ جی کہ اس ملک میں رہتے ہیں آپ, نواز شریف تو اس ملک میں نہیں رہتا, آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ سیدھا ہمارے ڈی جی اور ہمارے چیف کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی ملک میں یہ ایف آئی اے, یہ اسپیشل برانچ پولیس اسی ملک میں ہے. تانوں کسی نے کچھ کیا, اسی تہاڈے نال پیار نال کر رہے ہیں نا, تے پیار نال چلو. اور سر پھر وہ ایف آئی اے پھر تھوڑے عرصے بعد انہیں آ کے چک کے لے گئی. دوسرا وہ بات پھر لمبی ہو گئی. وہ ایک بہت بڑے بزنس مین, کیونکہ اس مجھ پر دوسرا الزام تھا ججوں کا تھا, وہ پھر کبھی بات کریں گے کہ آپ ججوں کو بھی اس طرح پہنچ جاتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جب بندیال صاحب اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے بینچ کے اوپر بیٹھ کے, تو ہم ذرا کھل کے کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو تیسرے الزام تھا کہ خاتون اول کے ہم تو کہتے تھے کہ یار ان کے پولیٹیکل رول ہے, یہ باتیں کرتے تھے. مجھے حالیہ دنوں میں جو اصل بات بتانی ہے, یہ لمبا ہو گیا لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں آپ سے کوشش کروں گا 1-2 منٹ میں یہ بات ختم ہو جائے. ایک پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے پاکستان سی پیک کے اوپر بڑا کام کیا تھا چین کے ساتھ, چین کو پاکستان میں لانا نواز شریف صاحب کے دور میں. عمران خان صاحب کے وہ قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن وہ ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو پیسہ نہیں سلا رہے. تو ان کا بزنس انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں ٹھپ کر دیا, تباہی پھیر دی. اب وہ اپنا بزنس سمیٹ کے پاکستان سے باہر آلموسٹ 90% جا چکے ہوئے ہیں, کینیڈا سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں. کینیڈن ان کی کمپنی تھی, کینیڈین کمپنی تھی, اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے. انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ ان کے ایک فرسٹ کزن اور وہ فیملی ہے جو بیوروکریٹ اور جرنیل ہیں اس فیملی میں, بڑے اور بزنس مین ہیں. اور اشارتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پنجاب کی نہیں ہے, بس اینی گل. اچھا چلیں. تو وہ ان کے کزن تھے, وہ جب عمران خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ان دنوں وہ لاہور میں کسٹم کلیکٹر تھے, یا اس لاہور کسٹم ہاؤس کے ہیڈ تھے. وہ ان کا ایک جونیئر تھا, تو وہ جناب اس کا نام تھا خاور ملکہ. اس نے ان کو دعوت دی. خاور ملکہ صاحب پیسے پوسے سر عام پکڑا کرتے تھے. یہ راوی کون ہے؟ یہ ایک بزنس مین راوی ہے, جس کو ان کے فرسٹ کزن نے کہانی سنائی, جن کے وہ ماتحت تھے. کہانی کب سنائی؟ جب عمران خان صاحب کا بشرا بی بی سے بیاہ ہوتا ہے, تب انہوں نے ان کو سنائی. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ, اور یہ مجھے کوئی 3-4 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تو یہاں پر میرے سے انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے گاؤں آئیں, میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. تو میرے جو باقی جونیئرس تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے کوئی حساب سادہ لیتے نہیں, نہ ہم کھاتے ہیں نہ آپ کھاتے ہیں, تو چلیں کوئی نہیں ہے, کوئی دارو پینے ہیں, کھانے پینے ہیں, موج مستی کرنے ہیں, چلنے ہیں. ہاں جی, وہ مشروب خاص بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ان کے نا گھر. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی کھانا سے پہلے ہم بیٹھ کے کوئی پیپ لا رہے تھے آپس میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. تو ان کی جو بیگم تھی نا, وہ ان سے آ کے نا اس دوران انہوں نے وزٹ فرمایا کہ السلام علیکم السلام کہہ کے کھانا لگوانے کے لیے وہ چلی گئیں. اور تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب آ گئے. تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم پی رہے تھے, خان صاحب نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, اور ہم گفتگو کر رہے تھے, خان صاحب اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر. اور ان کے آگے پیچھے, یعنی مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میزبان تھا وہ گیا آیا ہے, وہ پھر ہمارے ساتھ ہی بیٹھا رہا. تو میں نے ان سے تھوڑی دیر بعد پوچھا خان کتنے گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ پنکی دے گول ہے, پنکی دے نال ہے. وہ کہتے ہیں میں پٹھان, میری بود و باش تھوڑی سی اور کی, میرے ساتھ کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی جن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ایسی جو ہے حرکت, اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میاں کہیں اور ہے, بیگم کہیں اور بیٹھی ہوئی کسی کے ساتھ. میں نے کہا کتنے بیٹھی؟ انہوں نے کہا وہ اپنے کمرے. انہوں نے کہا وہ خان عمران خان دے نال. کہتے پنکی جڑی نا اللہ والی ہو گئی ہے, تو خان جو ہے وہ دعا شعا کرانے آتا ہے. کہتا نہیں دعا کتنے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کمرے چ. کہڑے کمرے چ؟ کمرے دوسرے کمرے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو صاف کہا, میں نے کہا کہ یار میں تیرے گھر کا کچھ کھا پی نہیں سکتا, مجھے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے, اور مجھے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے کہ میں کہاں پہ آیا ہوں. تو یہ کہانی جب وہ کہتے ہیں کہ جب
عمران خان صاحب کا نکاح ہوتا ہے, بشرا بی بی کہتے ہیں میری یادداشت نے کام کیا یار رہتے پھر بڑا پرانا کام سیدھے ہے کہ ہمیں اون چودھری بتاتے ہیں کہ جی کہ پہلی ملاقات عمران خان صاحب کی, یہ عمران خان صاحب کی نہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم پہلی دفعہ ان کے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہاں پر ملے تھے کلمہ چوک والے گھر, لیکن اس سے بڑا عرصہ پہلے وہ قندیل بلوچ اس نے بڑا بھید کھول دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ادھر آتے جاتے ہیں, اور ایک پاکستان کے بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک نے بشرا بی بی سے بڑا عرصہ پہلے رابطہ کیا تھا. بشرا بی بی کی اس وقت وہ میڈیا کے اوپر کہیں پہ ذکر نہیں تھا خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب آپ کے متقد ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارے پتہ نہیں کیوں خلاف ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نا ہماری سفارش کریں کہ ہم سے صلح کر لیں, ہمیں معاف کر دیں, آپ ہمیں معافی دلوا دیں. تو انہوں نے آگے سے وہ ان کے اندر جس طرح نہیں ہوتا کہ جن آ جاتا ہے اس طرح تمہیں کیڑے پڑیں گے تم یہ ہو گیا, اس طرح کر کے نہیں ہوتا کہ کوئی جن آ گیا, تو اس طرح کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق بہت پرانا تھا. ملاقات کا یہ ملاقات کی بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.